अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के कौल व फ़ेल में तज़ाद की कि बतौर जज सुप्रीम कोर्ट उनकी क्या उनकी बातें थी, उनके अकवाल थे, उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, स्टेटमेंट्स थी या उनके रिमार्क्स हुआ करते थे, और बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनमें क्या वाक़ हुआ है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो माजी में तो किया करते थे लेकिन बतौर चीफ जस्टिस वो नहीं कर रहे, या माजी में वो जिन चीज़ों से इनकार करते थे बतौर चीफ जस्टिस वो उनकी नफ़ी कर रहे हैं और उसके बिल्कुल उलट चल रहे हैं। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा माजी के हवाले से भी और मौजूदा जो हालात हैं उसमें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, ख़ास तौर पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से जब गुज़श्ता से पेवस्ता हफ़्ते उनको एक ख़त लिखा गया जिसमें उनकी जानिब से मुल्क में जारी फस्तायत और उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन के हवाले से कुछ हालात व वाक़यात चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इल्म में लाए गए, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मजबूर किया जा रहा है, उनकी सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील करवाई जा रही हैं, उनके जो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के हवाले से उन पर दबाव डाला जा रहा है। तो इस तरह के कुछ हालात वाक़यात साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के इल्म में लाए गए, लेकिन बजाय इसके कि चीफ जस्टिस साहब उसके ऊपर कोई नोटिस लेते, उन्होंने एक एलामिया जारी करवाया और ये तासुर देने की कोशिश की कि दर हकीकत इमरान ख़ान का ख़त उनको दबाव में लाने की कोशिश है और वो अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनसे बखूबी आगाह हैं और उनको दबाव में नहीं लाया जा सकता। वो अपने हल्फ के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देते रहेंगे, जिसके बाद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद शुरू हुई और अब नौबत ये आ चुकी है कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के बहुत जो हामी समझे जाने वाले कुछ सहाफ़ी हज़रात हैं वो भी अब उनके ऊपर खुलकर तनकीद कर रहे हैं कि माजी में वो जो बयानात या जो बातें करते थे, अब उनके ऊपर जब अमली इक़दाम करने का वक्त आया है तो वो उसके ऊपर अमली इक़दामात नहीं कर रहे। इसी पर हम आज गुफ्तगू ये करेंगे कि चीफ जस्टिस साहब के कौल फ़ेल में क्या क्या तज़ाद वाक़ हुआ है। मुख्तलिफ़ इसके वीडियो के पार्ट्स भी हो सकते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि 6 के करीब ऐसे उनके कौल फ़ेल में तज़ाद जो है वो इस वीडियो में हम कवर करें और आगाज़ करते हैं। आपको याद होगा कि साने IPS के बाद फ़ौजी अदालतें कायम की गईं। इन फ़ौजी अदालतों के हवाले से एक केस सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त आया था जिसको 21वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक़ केस कहा जाता है, और इस केस में कुछ आइनी तरामीम की गई जिसके ज़रिए फ़ौजी अदालतों के क़याम को की मंजूरी दी गई ताकि जो हार्ड कोर दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं, उनके ख़िलाफ़ तेज़ तरीन मुकदमात की समाअत की जाए और जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस को, उनके अहल खानों किसी किस्म की धमकियाँ या ख़तरात हैं तो उससे भी निपटा जा सके। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट की जो फुल कोर्ट थी उसने इस पर समाअत की और जजेस सुप्रीम कोर्ट ने भारी अक्सरियत में इस केस की जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में फ़ैसला दिया, और इस तरह पाकिस्तान में 2015 से मिलिट्री कोर्ट्स कायम हुई जो 2 साल के लिए कायम की गई थी, और 2017 में इनकी मुद्दत पूरी हुई। फिर 2017 में एक बार फिर इन मिलिट्री कोर्ट्स में तौसीक़ की गई और फिर इस तरह 2019 में ये मिलिट्री कोर्ट्स ख़त्म हो गई। ये दोनों बार जब ये मिलिट्री कोर्ट्स की मंजूरी दी गई, तरमीम की गई, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। जब मिलिट्री कोर्ट्स ख़त्म हुई तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी 2019 में। तो इसमें चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब उन चंद जजेस में शामिल थे जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स यानी 21वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था। इन्होंने अपना इख्तलाफी नोट लिखा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तरफ ये कहते हैं कि पार्लिमान को इस तरह की कोई आइनी तरमीम नहीं कर सकती, और इन्होंने उस आइनी तरमीम को जो उस वक्त ख़ास तौर पर दहशतगर्दों से निमटने के लिए वो आइनी तरमीम की गई थी, लेकिन दूसरी जानिब जब पार्लिमान कोई कानून साज़ी ऐसी करती है जिसमें अपील का हक़ भी दिया जाता है, और अपील के हक़ के बारे में साबिक़ चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकबिल की चीफ जस्टिस साहिबान समेत मुतअद्दिद जजेस का ये ख्याल है कि अपील का हक़ देने के लिए भी आइनी तरमीम दरकार है, लेकिन चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक ऐसा कानून मंजूर किया और उसको पार्लिमान की बालादस्ती से उसको जो है वो तशबीह देने की कोशिश की। ऐसा तासुर दिया गया कि शायद इस कानून को मंजूर करके एक तो पार्लिमान की बालादस्ती तस्लीम की गई है क्योंकि पार्लिमान सुप्रीम है और पार्लिमान से ही तमाम इदारे जो है वो उनका वजूद कायम हुआ था। तो एक तरफ इनका आप देखें कि आइनी तरमीम वो भी पार्लिमान करती है, मखसूस हालात में करती है, मखसूस हालात से मखसूस
صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہ آئینی ترمیم کی جاتی ہے، لیکن یہ اس کو غیر آئینی قرار دے دیتے ہیں، اور دوسری جانب ایک قانون بنایا جاتا ہے جو در حقیقت ایک چیف جسٹس کے اختیارات کو کرٹیل کرنے کے لیے تھا، یعنی سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا راستہ روکنے کے لیے وہ قانون بنایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے قیام کے حوالے وہ انتخابات کروانے کے حوالے سے انہوں نے از خود نوٹس لیا تھا، اور وہ کیس کی سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری تھی، جس کے بعد یہ قانون سازی کی گئی۔ اور دیکھیں کہ دونوں صورتوں میں کہ جو آئینی ترمیم ہے وہ بھی پارلیمان کی ہوئی تھی، اور قانون بھی پارلیمان کا ہی بنایا ہوا تھا، لیکن جہاں پر ان کا شاید ان کو غرض تھی وہاں پر انہوں نے اس قانون کو تسلیم کر لیا، اس کو آئینی طور پر درست قرار دیا، اور یہاں تک بھی کہا کہ اس قانون سازی میں پارلیمان نے یہ قانون اچھی نیت سے بنایا ہے۔ اگرچہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب 10 اپریل 2023 کو پارلیمان کے اس اجلاس میں موجود تھے جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی منظوری دی گئی تھی، شاید اس وجہ سے ان کو بخوبی علم ہے، وہ جانتے ہیں کہ پارلیمان نے یہ قانون اچھی نیت کے ساتھ بنایا تھا۔ اگر وہ 2015 میں پارلیمان کا ایک چکر لگا لیتے تو شاید اس وقت بھی ان کو یہ اندازہ ہو جاتا کہ 2015 میں جو آئینی ترمیم کی گئی تھی جس میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک فیصلہ کیا گیا تھا، تو شاید وہ اس کو بھی وہ آئینی طور پر درست قرار دے دیتے۔ دوسرا جو ایک اور ان کا قول و فعل میں تضاد ہے وہ یہ ہے کہ ایک کیس چل رہا تھا، غالباً 2020 یا 21 کا معاملہ ہے، اور اس کیس کی سماعت کے دوران اچانک سے ایک معاملہ انہوں نے ٹیک اپ کیا، اور وہ معاملہ تھا کہ انصاف لائرز فورم کا اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں ایک سمجھے کہ ان کا ایک تقریب ہوئی تھی، اور اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے وزیر اعظم پاکستان عمران خان، اور چونکہ وہ ان کی پارٹی سے متعلق بھی تھا تو بطور چیئرمین بھی وہ اس میں انہوں نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ لیکن ایک کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو سی ڈی اے کے یا اسلام آباد انتظامیہ کے انتظامی معاملات تھے اس میں انہوں نے مداخلت کی، اور انصاف لائرز فورم کے کنونشن سینٹر میں ہونے والے اس جلسے کے حوالے سے انہوں نے رپورٹ طلب کر لی، اور کہا کہ اس جلسے کی یعنی یہ جو کنونشن سینٹر بک کیا گیا جلسے کے لیے اس کی ادائیگی کہاں سے ہوئی۔ سی ڈی اے سے انہوں نے ریکارڈ مانگا، رپورٹ طلب کی، اور کہا کہ اس کے حوالے سے عدالت عظمیٰ کو جو ہے وہ معلومات فراہم کی جائیں۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جب سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سائفر والا معاملہ سامنے آیا اور انہوں نے قوم کو بتایا کہ ایک امریکی سازش کے ذریعے ان کی حکومت گرائی جا رہی ہے، تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں غالباً تین درخواستیں دائر ہوئیں، اور ان درخواستوں میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ سائفر کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا حکم جاری کرے۔ ان تین درخواستوں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت جو سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج تھے انہوں نے ان چیمبر سماعت کی، اور ان چیمبر سماعت کے دوران انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی، اس لیے سائفر کی تحقیقات کے حوالے سے کوئی حکم جاری نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ سی ڈی اے کا انتظامی معاملہ تھا کہ کنونشن سینٹر کی جو بکنگ ہے وہ کیسے ہوئی، ادائیگی کہاں سے ہوئی۔ اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک کیس کی سماعت کے دوران ایک طرح سے یہ بھی از خود نوٹس تھا کہ وہ معاملہ ان کے سامنے تھا ہی نہیں، اور وہاں سے انہوں نے ایک معاملہ ٹیک اپ کیا اور اس کے اوپر رپورٹ طلب کر لی، اور انتظامی معاملات میں براہ راست مداخلت کی۔ اور جب سائفر کی تحقیقات کا معاملہ آیا، جب جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے ایک مطالبہ بھی تھا، تو پھر اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک واضح ان کا تضاد ہے جو ان کی یا تو شخصیت میں ہے، یا یہ اس وقت عمران خان کے اناد میں، ذاتی اناد میں انہوں نے اس طرح کا اقدام کیا۔ تیسرا ایک جو تضاد ہمیں ان کے قول و فعل میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کے بچوں کے ان کے خلاف صدارتی ریفرنس کیس کی سماعت ہو رہی تھی، تو انہوں نے اس وقت ایک موقف لیا تھا کہ لندن کی سڑکوں پر ان کے بچوں کی جاسوسی کی جاتی ہے، کچھ لوگ ان کے بچوں کی سڑکوں کے پیچھے ان کے چلتے ہیں اور ان کی جاسوسی کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس وقت جو سابق وزیر اعظم تھی بے نظیر بھٹو، ان کی حکومت کے حوالے سے بھی ان کے وکیل نے ایک دلیل پیش کی کہ 90 کی دہائی میں ججز کی جاسوسی کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو گھر بھیج دیا گیا تھا۔ یعنی یہ اتنا سنگین معاملہ کر کے انہوں نے بنایا اور کہا کہ ججز کی جاسوسی ایک سنگین جرم ہے۔ لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جب انہی کے برادر جج، ساتھی جج جسٹس مظہر نقوی کی ایک مبینہ آڈیو کال ریکارڈ کی گئی،
اور وہ ریکارڈ کال منظر عام پر لائی گئی اور اس کی بنیاد پر ان کے خلاف پراپیگنڈا کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ان کے خلاف منظم مہم چلائی گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے منسلک صحافتی ونگ نے اس آڈیو کو بہت زیادہ اچھالا اور جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جلسوں میں بھی ان کی تصاویر لہرا کر ان پر تنقید کی گئی۔ جب اس کے اوپر ایک مبینہ آڈیو انکوائری کمیشن بنایا گیا تو اس کیس کی اس آڈیو انکوائری کمیشن اجلاس کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اس کی سربراہی کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ پہلے اب ہمیں یہ تعین کرنا ہے کہ کیا کسی جج کا گھر جو ہے وہ اس کی پرائیویسی کی ڈومین میں آتا ہے یا نہیں آتا، یعنی ان کے بچے پاکستان سے ہزاروں میل دور لندن کی سڑکوں پر بھی چلیں تو وہ جج کی جاسوسی کے مترادف ہے۔ اور سپریم کورٹ کا ایک جج جس کی ایک مبینہ کال ریکارڈ کر کے ان کے خلاف پراپیگنڈا کیا جائے، اور کال ریکارڈ کرنا بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور وہ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے پرائیویسی کا تعین کرنا ہے کہ ایک جج کا گھر اس کی پرائیویسی کی ڈومین میں آتا ہے یا نہیں آتا، یا صرف اس کا دفتر ہی اس کی پرائیویسی کی ڈومین میں آتا۔ تو یہ واضح طور پر بدنیتی تھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کہ وہ اس جج کو ٹارگٹ کرنے کی شاید کوشش کر رہے تھے، جس جج نے 16 فروری 2023 کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے ایک نوٹ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو بھجوایا تھا، اور ان سے یہ کہا تھا کہ دونوں صوبوں میں انتخابات جو ہیں وہ اس کی تاریخ نکل رہی ہے، یعنی 14 اور 18 جنوری کو دونوں صوبوں میں صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوئیں اور ابھی تک الیکشن شیڈیول کا اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ چونکہ ایک آئینی نوعیت کا ہے تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے، اور جسٹس مظاہر نقوی صاحب اس بینچ میں شامل تھے جنہوں نے یہ نوٹ جو ہے یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو بھجوایا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک اور جو نقطہ وہ یہ ہے کہ ان کے بچوں کے حوالے سے جو جاسوسی ہے وہ جرم ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بچوں کی جاسوسی کر کے اس وقت کی حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی وہ سنگین جرم کی مرتکب ہوئی تھی۔ لیکن دوسری جانب جب آڈیو لیک سے یہ اسی سے چونکہ منسلک ہی ہے گزشتہ جو تضاد ہے اس کے اوپر، تو اس میں جب آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے دوران یہ اجلاس کے دوران یہ سن رہے تھے، سماعت کر رہے تھے اجلاس کی اور ساری کارروائی چل رہی تھی، تو اس میں انہوں نے کسی ایک موقع پر بھی یہ نہیں کہا تھا کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب کی جو ایک مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے وہ غیر قانونی یا غیر آئینی طریقے سے اس کو ریکارڈ کیا گیا، غیر قانونی طریقے سے اس کو پبلک کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے کسی حاضر سروس جج کی اس طریقے سے آڈیو یا کوئی بھی کال ریکارڈ نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ ایک واضح ان کے قول و فعل میں ایک تضاد تھا کہ ان کے نزدیک ان کی فیملی ہو تو پھر جاسوسی کرنا، ان کے بچوں کے پیچھے سڑک پر چلنا بھی سنگین جرم بن جاتا ہے، لیکن کوئی مخالف جج ہو تو پھر اس کے معاملے پر تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی کالز ریکارڈ کرنا یا اس طرح کی جو فون کالز ہیں وہ ٹیپ کرنا، آڈیو ٹیپ کرنا، ریکارڈ کرنا، یہ کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو اعتراض اس حوالے سے ان کے اوپر بنتا ہے جو ان کے قول و فعل میں ایک واضح تضاد ہے، پانچواں نقطہ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ چیف جسٹس از خود نوٹس جو ہے وہ نہیں لے سکتا، سپریم کورٹ کے تمام جو ہے وہ ججز وہ سپریم کورٹ کا حصہ ہیں، لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے حوالے سے ایک فیصلہ 2021 میں اگست 2021 میں 5 رکنی لارجر بینچ نے جاری کیا اور یہ کہا کہ چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے حوالے سے کچھ پیرامیٹرز بھی طے کیے گئے اور کہا کہ از خود نوٹس لینا صرف چیف جسٹس کا اختیار ہے، اور جو اگر کوئی جج یہ سمجھتا ہے کہ کسی معاملے پر کوئی از خود نوٹس لینا چاہیے تو پھر اس کو معاملہ چیف جسٹس پاکستان کو بھجوانا ہوگا اور چیف جسٹس اس کے اوپر فیصلہ کریں گے کہ نوٹس لینا ہے یا نہیں لینا۔ اور یہ ماضی میں چیف جسٹس صاحب کے اوپر اسی طرح تنقید کرتے رہے کہ چیف جسٹس صاحب کے اختیارات ریگولیٹ ہونے چاہیے، کسی ایک جج کے پاس یہ اختیار نہیں ہونے چاہیے، اور اس طرح از خود نوٹس کا جو ڈومین ہے وہ بھی بہت زیادہ اس کو استعمال کیا گیا، اس کو وائلیٹ کیا گیا۔ لیکن پھر بطور جج ان کی عدالت میں ایک درخواست آئی، وہ درخواست عدالتی طریقہ کار کے برخلاف دائر کی گئی، اور انہوں نے اس درخواست کو جو براہ راست ان کی عدالت میں آئی اور اس کے اوپر غالباً تمام درخواست گزاروں کے دستخط بھی موجود نہیں تھے، اور انہوں نے اس درخواست کو ٹیک اپ کیا اور پھر اس کے اوپر ایک آرڈر بھی پاس کیا اور کہا کہ اس کیس کو دوبارہ
اسی بینچ کے سامنے جو اس وقت 2 رکنی بینچ تھا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال مندوخیل پر مشتمل تھا، اس نے اس درخواست کو سنا اور پھر اسی بینچ کے سامنے اس درخواست کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کا بھی حکم دیا۔ یعنی یہ چیف جسٹس صاحب کے اوپر تنقید بھی کرتے تھے از خود نوٹس لینے کے حوالے سے، اور پھر اپنی عدالت میں انہوں نے ایک از خود نوٹس لیا ایک ایسی درخواست پر جو عدالتی طریقہ کار کے مطابق دائر بھی نہیں ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے اس کے اوپر آرڈر بھی جاری کر دیا اور پھر دوبارہ اسی درخواست کو اپنی ہی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ تو یہ کچھ تضادات ہیں ان کی جو شخصیت ہے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کے اثاثوں کے حوالے سے جب صدارتی ریفرنس چل رہا تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے اثاثوں انڈکلیئرڈ اثاثوں کے حوالے سے کچھ جب ان سے پوچھ گچھ کی گئی تو انہوں نے معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا اور یہ کہا کہ ان کے خلاف یہ ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے۔ اور جب نظر ثانی کیس آیا تو اس میں بھی انہوں نے نہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کو جواب دیا اور نہ ہی ایف بی آر کو جواب دیا۔ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں کہا کہ ان کے جو ٹیکس ریکارڈ ہے وہ پرائیویٹ ہے، کوئی اور ان کے علاوہ کوئی اور ادارہ اس تک رسائی نہیں کر سکتا، اور ایف بی آر کے سامنے انہوں نے یہ موقف اختیار کی کہ ایف بی آر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ایک جج کے خلاف کسی قسم کی کوئی تحقیقات یا انکوائری کرے، کیونکہ سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف انکوائری کا اختیار صرف اور صرف سپریم جوڈیشل کونسل کو حاصل ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ان سے 3 سوالات پوچھے گئے تھے، انہوں نے ان 3 سوالات کے جواب بھی نہیں دیے تھے۔ ججز کو جذباتی طور پر ایک طرح سے بلیک میل کیا گیا، ان کی اہلیہ اور بچے بیٹی کمرہ عدالت میں موجود ہوتی تھیں اور ججز کو یہ کہا جاتا تھا کہ آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں تو کل کو آپ بھی یہاں پر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنا جواب دینے کی بجائے انہوں نے جو سپریم کورٹ کے ججز تھے ان سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے جو اثاثے ہیں وہ ڈکلیئر کریں، اور اس کے بعد جب وہ ریفرنس اور اس کے نظر ثانی درخواستیں اور وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے جو اثاثوں کی تفصیلات تھیں وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیں اور یہ کہا کہ دیکھیں جی ہم تو واحد میں جج ہوں جس نے اپنے اثاثے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر ڈکلیئر کیے ہیں۔ جب جہاں پر انہوں نے یہ تمام چیزیں پیش کرنی تھیں، عدالت کے سامنے لانی تھیں، سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے لانی تھی اور ایف بی آر کے سامنے یہ معاملہ کلیئر کرنا تھا، وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ کوئی بھی ایسی دستاویز پیش نہیں کی، اپنے اثاثوں کے حوالے سے کوئی چھان بین نہ کرنے دی اور بعد میں ان کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر ڈال کر اپنی اخلاقی برتری حاصل کرنے کی بھی کوشش کی۔ یہ ایک کچھ تفصیلات تھیں جو ہم نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اس ویڈیو کی مزید بھی ہم آگے بھی آپ کے جو کچھ پارٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کوشش کی ہے کہ 6 مختلف تضادات اس ویڈیو میں کور کرے، مزید تضادات جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے قول و فعل میں تضاد کے حوالے سے عوام کو آگاہ کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کچھ آرا ہوں تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دے، اللہ حافظ۔